अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक गसब करने वालों पर और उनको अपने जैसा समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज हम इतवार का दिन इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 4 रमज़ानुल अज़ीम 1447 हिजरी कमरी 22 फरवरी 2026 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर की 61वीं किस्त आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ये शबाना प्रोग्राम हर शब में आपकी खिदमत में इराकी टाइम के मुताबिक रात 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के वक्त में 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के दौरान। और इसी तरीके से हम अगर टाइमिंग का अंदाज़ा ठीक लगाना चाहें तो ज़ाहिर बात है 7:30 इराक़ में बजे हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे से लेकर हम 11:30 बजे के दरमियान इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और इसी तरीके से इंडिया के टाइम के मुताबिक पाकिस्तानी टाइम से आधा घंटा हम इजाफ़ी कर देंगे क्योंकि वहाँ पर सूरज पहले निकलता है, तो लिहाजा इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान, और अमेरिका का टाइम भी इसी तरीके से 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दौरान ये प्रोग्राम, और लंदन के टाइम के मुताबिक शाम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के दौरान इस प्रोग्राम का दौरानिया है। इन 2 घंटों के दौरान आपकी खिदमत में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इसमें मोमिनीन कॉल्स करते हैं और यहाँ पर कॉल्स करके वो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, मौला को सलाम भेजते हैं, उनकी ज़ियारत तिलावत करते हैं, मौला से तवस्सुल करते हैं। और अगर जो मोमिनीन कर सकते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की मुआवनत फरमाते हैं, स्पॉन्सर की सूरत में, डोनेशन की सूरत में, चंदे की सूरत में। और ये 2 घंटे का प्रोग्राम इसी मुनासिबत से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और हमारी ख्वाहिश यही है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़ुद समझने लगें। जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़ुद समझने लगते हैं तो यकीनन जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, ज़ाफ़ हैं या कोताहियाँ हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला असर किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी को समझने का ये होता है, इंसान जिस चीज़ के बारे में अपने आप को ज़िम्मेदार महसूस करता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे ऊपर लाजिम है, मेरे ऊपर वाजिब है, या मुझे इस मुनासबत से काम करना चाहिए, इंसान उस मौक़ियत के अंदर खूब काम करने लगता है और पसो पेश नहीं करता, कोशिश करता है कि उसमें मोहब्बत का इजहार करे, खुलूस का इजहार करे। और इस खुलूस और मोहब्बत के इजहार में हद्दुल मक़दूर अपने आप को तवाना रखने की कोशिश होती है। और ये तवाना रखने की कोशिश जिस तरीके से कुतुब के शुरू के अंदर लिखी होती है, किताबों के शुरू में लिखा हुआ होता है रुऊस समानिया, मतलब किताब का मौजू क्या है, राइटर कौन है, इसका फ़ायदा क्या है, ये किन किन अफराद और किस मौज़ूआत को दरबर करती है, यानी किस चीज़ को ये पर मुश्तमिल है किताब, और इसके ज़रर क्या है, वगैरह वगैरह। इन मौज़ूआत के ऊपर ये रुऊस समानिया कहा जाता है। बहरहाल रुऊस समानिया में इख्तिलाफ भी पाया गया, पहले कुछ थे, बाद में कुछ हुए और बाद में इनमें कोई कमी बेशी भी कर दी गई, रुऊस समानिया से हटकर बात कम रह गई। बहरहाल जब हम इन बातों पर तवज्जो करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए लाजिम हैं। अब हम चाहते हैं इन 2 घंटों के दौरान में मोमिन अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे कि हमारी दीन के अंदर क्या फ़आलियत है, क्या कोशिश है और क्या हमें करना चाहिए।
دین کے اندر دیکھیں ہر شخص اپنے اپنے رتبے، شعبے، مقام، اختیارات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے. کچھ صدقات و خیرات پر اختیار رکھتے ہیں تو وہ اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرنے کی صحیح مقام پر کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ مجالس و محافل کو منعقد کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ امام بارگاہ، مسجد، مدرسہ بنا سکتے ہیں، وہ اس میں مدد کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجالس و محافل میں نظم و نسق کو قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجالس و محافل جہاں پر برگزار ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو مکمل لائحہ عمل ہوتا ہے تیار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈونیشن اس صورت میں کہ وہ اس موجودہ جو بھی مجلس محفل ہوتی ہے اس کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اپنا حصہ ملا دیتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے مدد ہو سکتی ہے. اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود پڑھنے والے ہوں. کوئی ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی نوحہ خواں ہے، کوئی شاعر اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ پڑھنے والے ہیں. کوئی ناظم منبر ہے، وہ اس طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں. بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں مومنین کی محبت بھی ہے اور ان کا اظہار محبت بھی ہے، اور وہ اس اظہار محبت کو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو کر پیش کرتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ تمام مومنین سے کہ وہ اس پروگرام میں جس طریقے سے ہم نے وقت بتایا آپ کو، یہ ایک وقت جو یہ وقت چل رہا ہے عراقی ٹائم شام کے مغربین کی نماز کے بعد، رات ہی کہہ لیں گے 7:30 سے 9:30 کے درمیان، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 9:30 سے 11:30 کے درمیان، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 سے 12 بجے کے دوران، اس دوران میں یہ لائیو چلایا جاتا ہے پروگرام. یعنی اب یہ اس وقت آپ کے ہمارے اسٹوڈیو میں منعقد ہو رہا ہے یہ پروگرام، اور نیکسٹ ڈے میں 3 ٹائمز اس کو ری پلے کیا جائے گا. اسی ریکارڈڈ پروگرام کو دوبارہ دکھایا جائے گا، اور اس کا وقت یہی ہو جائے گا صبح کے 4 بجے. وہ وقت چینج نہیں ہوا، صرف مغرب کا وقت ہی چینج کیا گیا ہے. صبح کا وقت 4 بجے پاکستانی ٹائم، انڈین 4:30 بجے، اور ظہر سے پہلے پاکستانی ٹائم 10:30 اور انڈین ٹائم 11 بجے، اور شام کے وقت میں بھی اسی طریقے سے پاکستانی ٹائم 4 بجے اور انڈین ٹائم 4:30 بجے. یہ 3 ٹائمز ری پلے کیا جائے گا یہی پروگرام، اور آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے، اتنی بڑی تمہید باندھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے اس وقت میں آپ کالز کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کالز بھی ہو سکتی ہیں اور ڈائریکٹ کالز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن نیکسٹ ٹائم جب یہ 3 ٹائمز ریپلے کیا جائے گا نا، اس دوران میں آپ لوگ کالز نہیں کر سکتے، فقط اسے دیکھ سکیں گے پروگرام کو، کیونکہ کافی ساری کالز ریپلے ٹائم میں آتی ہیں. تو اس وقت میں اگر لائیو پروگرام تو ہے نہیں تو اس میں شامل تو نہیں ہو سکتے. آپ شامل اگر آپ پروگرام کے دوران ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی ٹائم میں کال کریں تاکہ آپ پروگرام میں شریک ہو سکیں. لہذا اس کا ٹائم آپ کو معلوم ہو گیا ہے، رات کے وقت میں آپ نے کال کرنی ہے، اور پروگرام پاکستانی ٹائم 9:30 سے 11:30، انڈین ٹائم 10 بجے سے 12 بجے کے دوران. یہ آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے 00964 772-991-1424. یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے آپ کی کال کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈائریکٹ کال کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہی پورا نمبر ہے. اس کے ساتھ کوڈ بھی عراق کا مکس کر کے لکھا گیا ہے، مخلوط کر کے ایک کوڈ عراق کا بھی موجود ہے. جو عراق کا کوڈ ہے 00964 ہے، یہ عراق کا کوڈ ہے. اس کے بعد سم کارڈ نمبر ہے. بہرحال اس کو آپ ڈائریکٹ اپنے موبائل میں سیو کر کے اگر کال کرنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران میں، اور آپ اگر کال کرنا چاہیں واٹس ایپ کی تو اس دوران بھی آپ اس کے ذریعے سے اس پروگرام کے دوران میں واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں. بہرحال ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اسکین کرنا چاہتے ہیں آپ
व्हाट्स ऐप का नंबर आपके पास सेव नहीं है या किसी भी सबब से सेव नहीं है आपके पास नंबर, तो आप मोबाइल के अगर आपको स्कैन करने का तरीका आता है तो मोबाइल के कैमरा से आप इसको QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपकी डायरेक्ट प्रोग्राम के दरमियान लाइव प्रोग्राम में व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं, मौला को अपनी दिल की बातें पहुंचा सकते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए मुरादी यूँ भी आपकी बातें पहुंचती हैं, लेकिन हम क्योंकि एक प्रोग्राम मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो इसलिए हम प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ही बात करते हैं। वरना आप मौला आपको सलामत रखें, आपके दिल में मौला बसे हुए हैं, आप जहाँ चाहें मौला को पुकार सकते हैं। लेकिन हमें नेकियों को रिया नहीं बनाना चाहिए, लेकिन नेकियों को इस मुनासबत से भी बताना चाहिए ताकि औरों को नेकियां करने की आदत हो जाए। इस नियत से आप नेकियां बता सकते हैं। मसलन नमाज जमात में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं या मजलिस में जाते हैं, इस तरीके से जाएं ताकि औरों को मालूम हो जाए और वो भी मस्जिद की तरफ बढ़ें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। लिहाजा हम तवस्सुल के लिए बुला रहे हैं, और तवस्सुल एक ऐसा मौजू है कि आप जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं वो तो इसके कायल भी हैं और तवस्सुल करते भी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला, ठीक है, अल्लाह के तरफ वसीला तलाश करना है। वसीला हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को मान चुके हैं, हम तवस्सुल करने वाले हैं। हम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम अकेले में भी पुकारते हैं, दुआओं के ज़रिए से भी पुकारते हैं, हम टेलीविज़न रेडियो के ज़रिए से भी पुकारते हैं, कॉल्स के ज़रिए से भी। कोई अगर हमारा अजीज़ आया हो तो हम कॉल्स करके भी यहाँ पर मौला को पुकारते तवस्सुल करते हैं। तो लिहाजा वो लोग जो तवस्सुल के वसीले के कायल नहीं है उनको भी तरबियत देना ज़रूरी है ताकि हक़ बात उन तक पहुँचे और हम अपना हक़ अदा कर चुके हों, ताकि हमारी तरफ से हक़ अदा हो, ताकि हम ये ना कह सके कि हमारी तरफ से कोताही हुई है। लिहाजा हक़ को पहुँचाने के लिए हक़ की मार्फत ज़रूरी है। तो इसी मुनासबत से हम यहाँ पर बैठे हुए आप सबको आमादा कर रहे हैं कि आप कॉल कीजिए ताकि मोमिनीन इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को वसल करने के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के लिए हम मौका दें। जो कुलिया है और जो तर्ज तरीका है उसको जो है वो अहमियत दी जाती है, यानी ये है कि अल्लाह की तरफ से मंसूब है। तो बहरहाल ये हमारा तुर इम्तियाज़ है और यहाँ से आप इस्लाम की हकीकी खुशबू को उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो खुशबू जो है वो आप तक पहुंच सकती है इस मकतब से। तो बहरहाल मैंने अर्ज़ यही किया कि ज़ाहिर है कि कोई तासुब नहीं है, कोई आपस में कोई रंग नस्ल, इस चीज़ों की तो सख्त तरीके से नफ़ी की गई है दीन मुबीन इस्लाम में। रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि का जो खुतबा गदीर है उसमें भी आप ये देख सकते हैं, जो आखिर हज्जतुल विदा का जो खुतबा है वहाँ पर भी रंग नस्ल और इन चीज़ों से सख्ती से मना किया गया है। किसी अरबी को किसी आजम के ऊपर, किसी आजम को किसी अरबी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है इल्ला तकवा के वजह से। अगर कोई शख्स मुत्तकी है, तकवादार है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुका है, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक उसका एक मकाम है, उसको सबसे ज़्यादा उसको यकीनन मलहूज़ ख़ास रखा जाएगा। और इसकी मिसालें ख़ुद असहाब रसूलुल्लाह में हज़रत सलमान मुहम्मदी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की मिसाल है कि ज़ाहिरन उस ज़माने में जो लोग थे वो कभी कभार आपसे तासुब करते थे वो लोग। तो सरवर कायनात और बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के जो शख्सियात हैं मखसूसन अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम सख्त अल्फाज से जनाब सलमान मुहम्मदी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की दिफा फरमाया करते थे। यानी ये एक तरीका था। बहरहाल चूँकि यहाँ से ये है कि यहाँ रंग नस्ल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू है वो वाक़यन तक़वा इलाही है कि इंसान, और ये माह सयाम भी इसी उन्वान से है कि लअल्लकुम तत्तकून, हो सकता है कि आप लोग इन सब फजूल चीज़ों से बाहर निकल सको और आप जो है वो तकवा के मनाज़िल तक पहुँचो। यकीन
یقیناً اللہ نے فرمایا کہ لعلکم، مجھے امید ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی صاحبان تقوی ہو جاؤ۔ تو یہ ایک کلی چیز ہے اور ایک واضح چیز ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتحاد، اتفاق، رنگ، نسل، زبان اور ان چیزوں سے، ان کے سرحدوں کو پار کرتے ہوئے ہم آپس میں اتحاد کریں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ، یعنی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس طریقے سے ایک ہمیاری اور ایک اتحاد کا نظام بنایا جا سکے کہ اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ العزیز اس میڈیا گروپ کے جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی میڈیا گروپ ہے 5 زبانوں میں، اس کی جو ہے ہم اپنی ہمیاری اور ہمکاری اور آپس میں مل کر بالکل یکجاں ہو کے انشاءاللہ العزیز اس کی مدد کر سکے۔ چونکہ ظاہر ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی تعصب تو ہے نہیں، ظاہر ہے ہم لوگ بھی اگر جہاں کہیں پر بھی شیعہ اثنا عشری ہے وہ یقیناً غدیر کا بھی قائل ہے اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کا بھی وہ شخص جو ہے وہ قائل ہے اور حضرت کے ظہور کے لیے منتظر ہے۔ یقیناً یہ کلی عقیدہ ہے نا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اگر ہم لوگ ہیں تو یہ سب چیزیں یعنی تعصب کی دیواروں کو اور ان کے حد و مرز کو کراس کرتے ہوئے ہم لوگوں کو ہمیاری اور ہمکاری اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس منازل میں جانا ہے، جس کی مثال یہ ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ صفن کانہ بنیان مرصوصہ، یعنی جب یہ صف بنا دیتے ہیں تو گویا وہ صف یعنی اتفاق اور اتحاد کی بات ہے نا، اتفاق اور اتحاد کی بات ہے کہ وہ گویا کہ ایک فولادی دیوار کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی آپس میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، البتہ وہ حالت جنگ ہے، حالت جنگ میں یہ آیت ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ ایک اندازہ تو ہے کہ اگر کوئی آپس میں اگر مومنین ایک چیز پر اتحاد کر لے تو یقیناً وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو پسند فرماتے ہیں کہ اور شاید یہی وجوہات ہے کہ اگر نماز کو انسان فرادہ طور پہ پڑھ لے تو اس کا ثواب جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن اگر انسان باجماعت واقعاً اگر آپ کو ایسی فضا آپ کے لیے فراہم ہو جائے کہ جہاں انسان یعنی امام جو نماز پڑھانے والا ہے وہ عادل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر صحیح العقیدہ ہے وغیرہ شرائط ہوتے ہیں نا، ان شرائط کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے تو یقیناً باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے فرادہ نماز سے۔ اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری بھی بہت سارے عبادات ہیں، دعا کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ایک شخص دعا کرے اور 40 مومنین اس کے لیے آمین کہہ دیں تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ حتیٰ میت کے لیے فرمایا کہ اس میت اگر مستحق عذاب بھی ہو لیکن اس کے لیے 40 مومنین اگر آپس میں مل کر آمین کہیں گے اتحاد کے ساتھ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس میت کی بخشش کر دوں گا۔ یعنی اگر وہ مستحق، یعنی عام اس میں ہے کہ اگر وہ مستحق عذاب ہے تو وہ گناہ سے جو ہے وہ ماسوا ہو جائے گا، یعنی اب وہ گنہگار نہیں ہے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہاں پر بھی یقیناً انہی چیزوں کی ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پر موجود ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس مشن میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں دیکھ لیجئے گا، اگر کسی بھی مذہب، کسی بھی فرہنگ، کسی بھی ثقافت، کوئی سی بھی قوم اگر کسی ایک کام میں آپس میں انہوں نے اتحاد کیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اتفاق کے ساتھ کامیاب۔ اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی تنازع اور تھوڑا سا بھی ان کے درمیان جو ہے وہ نا اتفاقی موجود ہے، دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو منحرف کر دیتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، بالکل واضح ہے۔ یعنی مثال جو ہے جو دی جاتی تھی، ایک بڑی مشہور مثال ہے اور ہو سکتا ہے یہ قصہ صحیح ہو یا فرضی قصہ ہو، لیکن بڑی اس میں بڑی ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اس میں انسان اس سے سیکھ سکتا ہے کہ وہ ایک غالباً ایک کسان کی جو ہے نا مثال دی جاتی ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے تو اس نے ایک دفعہ جو ہے یا 4 بیٹے تھے، بہرحال تعداد جتنی بھی تھی سب کو اس نے ایک چھوٹی
एक एक लकड़ी का टुकड़ा उनको दे दिया और कहा इनको आप तोड़ दो। तो सब ने जब वो किया तो आसानी से उसको तोड़ दिया, सब ने तोड़ दिया। और फिर उसके लिए उन्होंने इकट्ठा कर लिया और वो एक बंडल की शक्ल, तो फिर उन्होंने दे दिया कि अब आप इसको जो है वो तोड़े। सब ने कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं सके, क्योंकि ज़ाहिर है उनका जो हजम और जो थी वो चूँकि इकट्ठा हो गए थे तो उसका तोड़ना नामुमकिन था। तो इस हवाले से अगर इंसान इत्तेहाद करे तो ये जो है यकीनन उसके जो है वो असरात मुरतब हो जाते हैं। तो इस हवाले से हम भी यही चाहते हैं कि इस टीवी जो ये टीवी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी, इसके लिए ज़ाहिर है कि आज फाइनेंशियली ज़रूरत है कि मदद करें मोमिनीन। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी मिल के इसमें जो है वो कोशां हैं कि इंशाअल्लाह ये मसला जो है वो हल हो सके और पहले से बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स पेश कर सके। बहरहाल माह सियाम है और माह सियाम में यकीनन सब इबादत में से सबसे जो अजीम इबादत है वो यकीनन इंसान ये है कि मुहर्रमात से दूरी इख्तियार करे, यानी ख़ुद वो नुकात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के खुतबा शाबानिया के निकात है उसमें से 15-16 निकात में से जब सवाल किया गया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से, फरमाया कि माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली चीज़ क्या है, तो जवाब दिया कि सबसे फ़जीलत वाली चीज़ ये है कि इंसान अपने आप को बचा सके महारिम अल्लाह से, यानी खुदा ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उससे इंसान बच सके। और महारिम के बारे में मैंने कल भी एक नुक्ता आपकी खिदमत में बयान किया था कि कुछ होते हैं मुहर्रमात है, और मुहर्रमात वो चीज़ें जो मुतलकन हराम है, मुतलकन हराम है, और एक होते हैं महारिम। महारिम थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। महारिम वो चीज़ें हैं कि जिसमें मकरूहात भी आ जाते हैं, यानी मुहर्रमात के साथ साथ जो मुतलक हराम चीज़ें हैं जिसमें शराब खोरी है, जिसमें नऊज़ु बिल्लाह ज़ना है, जिसमें झूठ बोलना है, जिसमें गीबत करना है, जिसमें सूद खाना है, जिसमें जुआ खेलना है वगैरह वगैरह, ये जो कबायर ज़नूब है, इनके अलावा वो चीज़ें जो मकरूह है। मकरूह कौन सी चीज़ें हैं? मकरूह वो चीज़ें हैं कि जो गुनाह, उस पर गुनाह नहीं लिखा जाता लेकिन अल्लाह के यहाँ वो चीज़ें नापसंद है, इसको कहते हैं मकरूह। मिसाल के तौर पे मकरूहात ये हैं कि इंसान अगर तलुए शम्स जो बैन तलुऐन जिसको कहते हैं उसके दरमियान सोना मकरूह है। इंसान बाद नमाज सुबह, जो आज के इस दौर में ज़्यादा भी हो जाता है, माह रमज़ान में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, इंसान सहरी करके फ़ौरन सो जाता है। ये अमल जो है फ़ौरन सोना, चूँकि ज़ाहिर है कि इंसान जब सहरी के लिए उठ जाता है, सहरी को तनावुल करके फिर उसके बाद जो है बाद लोग कुरान पढ़ते हैं, बाद लोग कुरान भी है, ज़ाहिर है कि नमाज शब भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर नमाज सुबह वगैरह पढ़ के और फिर उसके बाद जो है अगर दुआ वगैरह कुछ पढ़नी हो फिर फ़ौरन बाद सो जाते हैं। यानी अभी तक तलू नहीं हुआ, तलुए आफताब से पहले इंसान सो गया। अच्छा, अगर ये सो गया तो ये अमल क्या है? मकरूह है। अम्मा अगर तलू हो जाए और उसके बाद जो है एक शख्स सो जाए तो फिर ये नींद जो है वो ज़ाहिर है मकरूह नहीं है, इसको कहते हैं। इनको यानी इनको भी, इस मकरूहात को भी महारिम में शामिल कर दिया गया है। या इसके अलावा इंसान मिसाल के तौर पे और भी कुछ ऐसे, मतलब मगरिब के टाइम सोना रिवायत में है कि ये भी मकरूह है, यानी नापसंद है। मिसाल के तौर पे सोने की बात मैं कर रहा हूँ, हमाम में यानी जिसको कहा जाए टॉयलेट में गुफ्तगू करना मकरूह है मिसाल के तौर पे। यानी अगर एक इंसान टॉयलेट में रफ़ा हाजत कर रहा है और उनके साथ कोई बात करना चाहे तो अगर वो वहीं से बातें कर रहे हैं जैसे हो जाता है तो ये अमल जो है वो मकरूह है, इसको भी मकरूह अमल कहा गया है। या इसके अलावा ख़ुद माह रमज़ान में भी कुछ ऐसे अमल है कि जो मकरूह है, मिसाल के तौर पे वगैरह वगैरह बहुत सारे अमाल जो है वो अमाले इसको कहते हैं मकरूह अमाल, तो ये भी महारिम में शामिल हो जाते हैं। यानी हत्ता मकरूहात भी
جس کے بعد جس کے عوض میں گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن اللہ کے ہاں ناپسند ہے. اور جو حرام ہے وہ تو مطلقاً حرام ہے، جیسے شراب خوری ہے یا جھوٹ بولنا یا معاشرے میں فساد برپا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تو ویسے بھی حرام ہے. محارم سے مراد یہ ہے کہ خود جو مطلقاً حرام ہے اور وہ چیزیں جو مکروہ ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں بہترین چیز یہ ہے کہ انسان محارم سے اپنے آپ کو بچائے، محارم سے اپنے آپ کو بچائے. اور پھر اس خطبے میں بھی ایک نقطہ بڑا نجیب نقطہ ہے جس کے بارے میں میں نے کل بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ اگر انسان کوئی واجب عمل انجام دے اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اگر نماز صبح پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے مستحب عمل کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. یعنی اگر آپ قرآن کریم کا ایک ختم کر لیتے ہیں ماہ رمضان میں تو گویا یہ ہے کہ آپ نے 70 دفعہ قرآن کو ختم کر دیا ہے. یہ اجر عظیم تو ہے بہرحال اعمال کا، اور انسان اگر حتیٰ واجب اعمال بھی ہے اس کا بھی اجر عظیم ملتا ہے انسان کو. اور یہ ماہ صیام کے برکات ہے. خود روزہ رکھنا بھی اسی طریقے سے ظاہر ہے واجب عمل ہے تو اس کا ثواب ہے اللہ کے ہاں، اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود اگر ماہ صیام کی بات کی جائے اور خود ماہ صیام کے عنوان سے اگر ہم بات کریں تو رضا الہی کا ایک بہت اچھا چانس ہے. دیکھیں عرفاء کہتے ہیں کہ سب سے عظیم انسان وہ ہے، سب سے بلکہ انسان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر سکے. یہ بالکل یہ روایات سے ایسی بھی نہیں ہے کہ عرفاء نے کوئی اپنی سے یہ بات کی ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ رضا کے مقام تک پہنچا ایتھا نفس المطمئنہ، یعنی ایسی نفس مطمئن بن سکے نا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی ایک انسان جو ہے اس حالت میں کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو، یعنی رضایت کے مقام تک پہنچے. بہرحال یہ ایک بات ہے، یعنی انسان اپنے رب کو راضی کرے، رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، ایسا کام جس سے انسان اللہ جو ہے جو معبود ہے وہ راضی ہو جائے. یہ ماہ رمضان میں ایک بہت اچھا چانس ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو راضی کر سکے روزے کے ذریعے سے. یعنی جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں، جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اس سے جو ہے آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ یعنی ایک ایسا اچھا چانس ہے کہ واقعاً جو روزے دار لوگ ہوتے ہیں، بے شک اگر دوسرے ماہ میں گناہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن واقعاً ماہ رمضان میں اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی کہ اس نے روزہ رکھا، لیکن روزے میں ایک چیز کا وہ رہے گا ہمیشہ کہ انسان ایسا نہ ہو کہ روزہ صرف اس حد تک ہے کہ جیسے ایک رسم کے حد تک ہو، چونکہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، ایسا نہ ہو. بلکہ سب سے پہلے آپ ایک مشن کے تحت آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے یہ ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک تصمیم ہے، اس اعتبار سے آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان اگر اس عنوان سے روزہ رکھ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے اس شرط کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہماری گناہیں جو ہے وہ بخش دی جائے، یا انسان اس عنوان سے روزہ رکھ رہا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ہماری جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب میرا راضی ہو جائے، اس عنوان سے، تو وہ روزہ ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان جیسے دوسرا اہل علاقہ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. اس قسم کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بس اوقات نا امید ہو جاتا ہے اللہ سے، نا امید نہ ہو جائے، چونکہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسی گناہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نا امید ہو جاتا ہے. ایک واقعہ بڑا عجیب سا نقل کرتے ہیں. متوکل
عباسی لعنتullah علیہ کے زمانے میں ان کا ایک شخص تھا جو ان کا وفادار تھا، بہرحال حکومت کا وفادار آدمی تھا، متوکل کا خوش آمدی تھا، متوکل کا خوش آمدی تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ متوکل کی شخصیت کس طرح کی شخصیت تھی۔ اشارہ ملتا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے کہ بنو عباس کا یہ ظالم جس کا نام متوکل ہوگا یہ سب سے زیادہ ظالم ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ وحشی، سب سے زیادہ شیطان اور سب سے زیادہ جو درندہ صفت ہے، بنو عباس سارے درندہ صفت تھے لیکن اس میں سے یہ ظالم جو ہے یہ ظلم میں منفرد مقام کا ظالم ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سالہا پہلے یہ پیشگوئی فرمائی تھی، اور متوکل کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، حتیٰ اس کے ظلم کے قصے معروف ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب بحار الانوار میں ہے، بہرحال کچھ اس قسم کے واقعات، یا دوسرے میں بھی جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ ظالم تھا۔ اور متوکل کا ایک، بہرحال میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں چونکہ بات زیادہ ہو جائے گی مقصد کے تحت، کہ بس اوقات خدا نہ خواستہ انسان سے کوئی ایسی گناہ سرزد ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ نا امید ہو جائے، پھر نہ روزے کا کوئی فائدہ ہے نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے، واقع ایسی ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ گناہ اپنی جگہ پر ہے، آپ نمازیں نہیں، فائدہ نہیں، آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو نجات نہیں دے سکتا اگر کوئی ایسا ظلم انسان سے سرزد ہو جائے۔ تو متوکل کا ایک خوش آمدی تھا، اور یہ متوکل چونکہ اہل البیت علیہ السلام کے شان میں بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا، اور مخصوصاً حضرت امیر کائنات علیہ السلام اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا، خدا اس کے اوپر لعنت کرے۔ یہ ظالم ایک دفعہ انہوں نے سادات کو پکڑا ہوا تھا، سادات کے ساتھ بڑا ظلم کرتا تھا، یہ اولاد علی کے ساتھ اس کو بڑی چڑ تھی، ظالم تھا، اولاد زہرا اور اولاد علی کے ساتھ یہ ظالم ظلم کرنے پر راضی تھا۔ متوکل نے اس خوشامدی سے کہا کہ یہ سادات ہے، ان کے جیل میں کچھ ایک زندان تھا، زندان میں تقریباً 100 کے قریب سادات کرام وہاں پر انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا، اور بڑے سخت حالت میں رکھا تھا سادات کو، بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ تو اس نے ظالم کو کہا کہ اس ظالم نے اس کو کہا کہ آپ ہمیشہ، متوکل نے اسے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں میں متوکل سے، چونکہ ظاہر اسے وظیفہ ملتا تھا اس کو، تو اس نے کہا آپ مجھ سے ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو آج آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کرتی بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں آپ کا امتحان لینا چاہوں تو پھر؟ اس نے کہا آپ لے لیجئے گا امتحان۔ اچھا، کہتے یہ ہے کہ یہ اس وقت گھر میں تھا یہ پلیت، تو متوکل نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس کو آپ لے آؤ، تو وہ لے آیا۔ اس نے کہا اچھا آپ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا یہ سادات کرام ہے، ان کے اوپر ظلم کر لو، یہ لو شمشیر، اور ان کے ایک ایک سید کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دو۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا تو یہ ایسا کام ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ حد عقل جو ہے میری شفاعت نہیں کرے گا، جو ظلم مجھ سے سرزد ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے دوسری طرف یہ خبیث اور اس کے ظلم کا اور اس کی درندگی کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ تھا، تو اس نے تلوار اٹھائی اور سارے کے سارے سادات کرام کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس میں سے آخری ایک سید بچ گیا جو کہ سفید ریش تھے۔ تو وہ جب رہ گئے تو جب یہ اس کے نزدیک گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو سید نے کہا کہ آپ نے اتنے سارا خون بہایا ہے، آل رسول کا اس قدر آپ نے خون بہایا ہے، ہمارے جد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ تمام امتوں کے شفیع ہے، کیا جواب دو گے؟ تو اس ظالم نے بہرحال اپنا، چونکہ ظالم تھا، اس نے وار کر دیا اور اس سید کو بھی شہید کر دیا۔ تو کئی سالہ بعد یہ کسی جگہ میں، چونکہ پھر یہ متوکل وغیرہ کے اس کے خاتمے کے بعد یہ کسی اور شہر میں منتقل ہوا، تو یہ بڑا مشہور تھا، لوگ جو بھی ماہ سیام ہو جاتا تھا تو یہ مہمان نوازی میں مشہور تھا یہ ظالم۔
اور وہاں پر ایک شخص آیا اور کہا کہ میں یہاں مسافر ہوں، اگر کسی کے کوئی مجھے اپنا مہمان بنانا چاہے تو میں جانا چاہتا ہوں. تو یہ انہوں نے ان کو بتا دیا یہ اسی شخص کے گھر کا کہ یہ گھر ہے. جب یہ وہاں پر گیا، وہاں بیٹھا، تو افطار کا ٹائم، چونکہ افطار کا ٹائم ہوا تو ان کے اوپر انواع و اقسام کے نعمات جو ہے اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ آپ بسم اللہ کریں. یہ ظالم بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا جو میزبان تھا متوکل کا، جو خوشام تھی، جس نے قتل و غارت کی تھی. تو کہا آپ کھائیں. تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ میزبان ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ شرکت کریں. اس نے کہا میں روزے سے ہی نہیں ہوں. تو اس نے کہا کیوں، آپ کوئی بیمار ہیں کہ روزے سے نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کیوں روزہ نہیں رکھا؟ سفر میں تھے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسا ظلم مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نماز رکھوں یا حج بیت اللہ جاتا رہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا ظلم آپ سے سرزد ہو گیا کہ اس قدر جو ہے آپ نے. اس نے کہا آپ کھائیں اور میں پھر بعد میں آپ کو بتا دوں گا. اس نے کہا نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ آپ نے ظلم وغیرہ، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، اس میں سے ایک لقمہ تک نہیں کھاؤں گا. یہاں تک کہ اس کو مجبور کر دیا اور اس نے اپنے ظلم کی داستان سنا دی. تو فوراً اٹھ گیا. اس نے کہا ہم رسول کے امتی ہے، اولاد رسول کو جس شخص نے اتنا ظلم کر دیا اس کے دسترخوان پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے معیوب ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ انسان جو ہے کوئی ایسا ظلم انسان سے سرزد نہ ہو جائے کہ نہ انسان کا پھر روزہ کسی کام کا ہو، نہ نماز کسی کام کی ہو. سب سے بڑی بات یہ عاقبت بخیری کس چیز کو کہتے ہیں؟ عاقبت بخیری اسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی ایسا کرے کہ انسان جو زندگی ہے وہ ایسے گزرے کہ کسی سے ایسا کوئی ظلم سرزد نہ ہو جائے. نماز روزہ عزیزان من اس وقت ہی فائدہ مند ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں ہو. اگر نہیں ہے تو روزہ ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ انسان جو ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوتی ہے ان کا جو ہے وہ صدق دل سے توبہ کر لے اور پھر جو ہے وہ میدان میں آ جائے. تو یہ بہرحال ماہ سیام کے برکات ہیں. اور ماہ سیام یقیناً اگر انسان جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ واقعاً اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی معافی ہو جاتی ہے. اور وہ گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں اللہ کے بندوں کے حق میں جو گناہ ہم سے سرزد، ان کے حق میں ہم نے کوتاہی کی ہے یا تجاوز کر چکے ہیں ان کے اوپر، اللہ کوئی ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں بھی انسان کی اللہ جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو بھی بخش دیتا ہے. تو یہ ماہ سیام کے برکات ہے اور بے شمار روایات اس حوالے سے موجود ہے اور بے شمار چیزیں، بے شمار واقعات معروف ہے مخصوصاً. اور بس اس کے لیے ماہ سیام کے لیے کیا اس سے کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. یعنی رمضان جو ہے، رمضان عظیم، یہ میرا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ رمضان و شہری، رمضان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے. یعنی میں اللہ جو ہے میری ضیافت میں ہے. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ میری ضیافت میں ہیں. یہ لوگ، میں ان کی جو ہے میزبان، میں اللہ ہوں، ان کو دیتا رہوں گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارا سال مومنین کرام بعض ایسے ہوتے ہیں جو غریب رہتے ہیں. غربت بھی تو ہے نا، ہم لوگوں کو فیس کرنا ہوگا. اگر کسی ایک جگہ پر تو بہت سارے مومنین غریب ہوتے ہیں، پورا سارا سال غربت میں ان کا گزر جاتا ہے. لیکن جب ماہ سیام پر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی حالت تھوڑی سی بہتر ہو چکی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے جو امیر بندے ہیں، اللہ کے جو غنی بندے ہیں، ان کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے. بس اوقات ان کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اور اس کے بدولت وہ غریبوں کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. یعنی اللہ واسطہ بناتا ہے. یا بہرحال اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو غریب آدمی بھی ہوتا ہے اس کا دسترخوان بھی نعمات الہیہ سے بھر جاتا ہے. اما یہ کہ
कोई ऐसा मौका हो कि वाक़ईन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने किसी बंदे का इम्तिहान लेना चाहे। इम्तिहानात होते हैं, ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि आप बेएतिकाद हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन सब चीज़ों पर है, लेकिन सब चीज़ें उनकी तरफ से हैं, लेकिन इम्तिहानात भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता आपके साथ इम्तिहान है, आप इम्तिहान भी ही फेल हो गए। इखलास का मुज़ाहरा बहरहाल हर एक हालत में होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास जो मिसालें हैं इखलास के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इखलास के हवाले से हमारे पास जो बेहतरीन मिसालें हैं वो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के हैं। असहाब अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की मिसालें, हुज्जत खुदा के साथ वफा, आम जिंदगी में या ख़ास। आम जिंदगी यह है कि इंसान रहन सहन, उठना बैठना, सफ़र करना, और ख़ास यह है कि अगर कोई हालत जंग है। असहाब किराम में से ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद है जिससे हम इखलास के उस मकाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें से एक मिसाल मैं मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, चूँकि आज हमारे पास कॉलें नहीं हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल से ये सिलसिला बहाल हो सके, या मेहमानों का कोई सिलसिला भी नहीं कर सके चूँकि फ़नी ख़राबी की वजह से। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल ये सिलसिला, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और इस वजह से आज मैं इखलास के उन्वान से एक मिसाल या दो मिसालें आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज़ करूँ ताकि अंदाज़ा हो सके और आपस में एक चीज़ की तरफ हम याद दहानी हो जाए आपस में। तो हमारे पास एक मिसाल है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी माशाअल्लाह इखलास के ऐसे नमूना है कि लाजवाब। तारीख में बड़े वाक़यात मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं इनके बारे में। सरवर कायनात ने फरमाया मैंने अबू ज़र जैसा सच्चा आदमी रूए ज़मीन पे नहीं देखा। यानी ये एक रिवायत है, बड़ी शख्सियत है। वाक़ई मज़हब तशय्युअ सहाबा मोमिनीन की जिस कदर इज़्ज़त करते हैं ना, दूसरे सोच भी नहीं सकते, इतनी इज़्ज़त करते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह रसूलुल्लाह के ऐसे बावफ़ा सहाबी हैं कि जिसकी मिसाल नहीं। किसी सफ़र में हज़रत सफ़र में थे और अबू ज़र को उनके पीछे जाना पड़ा, यानी उनके साथ मिलने के लिए रवाना हो गए, और अपने शहर से उन्होंने थोड़ा सा पानी भी अपने पास रख लिया। सहरा में सफ़र करना शुरू कर दिया उस उन्वान से कि ये कहा गया था कि हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ रास्ते से जा रहे हैं। तो हज़रत अबू ज़र उनके पीछे तेज़ी से जाने लगे ताकि मैं पहुंच सकूं। गर्मी का मौसम था और शदीद गर्मी की वजह से अबू ज़र को पानी की तलब हुई। पानी उसके पास मौजूद था, लेकिन जब सहरा को देखा तो बड़ा ताज्जुब। उसने कहा सफ़र तो हमने बड़े किए हैं, लेकिन ऐसा सफ़र कि जहाँ पर इस कदर गर्मी है और न कोई मुसाफिर है, न कोई आमदो रफ्त है, न कोई और चीज़ है। हो सकता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी की तलब हो गई हो, पानी ख़त्म हो गया हो। दिल में एक ख्याल आया, तो उसके पास जो पानी था उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कहा मैं इस पानी में से नहीं पी सकता, हो सकता है मैं अपने महबूब से जाके मेरी मुलाकात हो जाए और खुदा न खास्ता महबूब को पानी की तलब हो, यानी हज़रत रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रास्ते पर चलने लगे वहाँ तक कि दोबारा पानी की तलब हुई। ज़ाहिर सी बात है, गर्मी का मौसम था। तीसरी दफ़ा यहाँ तक कि बेहाल हो गए। तो वहाँ पर अचानक जहाँ पर हज़रत ने खैमा लगाया हुआ था, उसी सहरा में सहाबी भी साथ थे और हज़रत को पानी की तलब नहीं थी, पानी वाफिर था, ज़्यादा था। अबू ज़र अपने ख्याल के साथ जिस सफ़र कर रहा था, इखलास की बात बता रहा हूँ। तो दूर से किसी ने आवाज़ दी कि या रसूल अल्लाह, एक शख्स जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो सरवर कायनात ने फरमाया, उसने कहा क्या बेहतर होगा कि ये अबू ज़र गफ़ारी हो। सुभान अल्लाह, यानी मोहब्बत है ना, इस कदर मोहब्बत है
کیا خوش کیا اچھا ہوگا اگر یہ ابو ذر غفاری ہو، یہ سوار۔ جب وہ آیا تو اچانک پہنچتے ہی وہاں گر گئے۔ جب گر گئے تو حضرت نے فرمایا ان کو پانی پلا دیجئے۔ ان کو پانی پلایا گیا تو وہ ہوش میں آئے۔ پتہ چلا کہ سفر میں پانی نہیں پیا تھا۔ تو سوال کسی نے کیا کہ اے ابو ذر آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو پانی ہے۔ ظاہر ہے پانی کا جو ایک جو بوٹل ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا، پرانے زمانے میں پانی کا بوٹل ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو پانی ہے۔ اس نے کہا پھر پی کیوں نہیں رہے تھے آپ نے، پانی کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ مجھے خدشہ ہو گیا، گرمی کی شدت تھی، خدشہ ہوا کہیں محبوب کو پیاس نہ لگی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس انداز سے اگر انسان جو ہے، یہ اخلاص کا یہ مقام ہے، تو حضرت جو ہے وہ تبسم فرمانے لگے۔ اس نے کہا یہ ابو ذر ہے، یہ ہے اخلاص کا وہ مقام۔ تو ایک طرف سے گویا یہ ہے کہ انسان، یہ روزہ جو ہے اس کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ انسان اخلاص کو اس مقام تک پہنچے، اخلاص کو اس مقام تک پہنچے انسان۔ تو محبوب کے لیے پیاس کو برداشت کرنا، یہ ہے، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہے کہ اگر انسان جو ہے کھانا اور پینا کم از کم محبوب کے رضا کے لیے، جو ہم نے پہلے سے رضا کی بات کی، تو یقیناً یہ رضایت کے اس عظیم مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جو ہے آپ کا جو محبوب حقیقی ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ انسان اس کو سمجھے۔ ان چیزوں سے انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ پیاس اور بھوک ایسے نہ ہو کہ کوئی عوامی پیاس اور بھوک ہے، ہم جو ہے جی وہ بھی بھوکا ہے ابھی جو ہے۔ بعض تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک گھنٹے کو شمار کرنا چاہیے، 1 گھنٹہ بچہ ہے، 2 گھنٹے بچے ہیں، 3 بچے، چھوٹے بچے، یعنی بڑے لوگ، ایک تو ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی جتنی عقل ہے بہرحال وہ تو اپنی جگہ پر ہے، بچہ ہے اور وہ اچھا بھی کر رہا ہے، وہ بچہ ہے وہ تو سیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک شخص جو 40 سال کا ہو چکا ہے، 40 سال ابھی وہ گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہے، 1 گھنٹہ بچہ ہے، آدھا گھنٹہ بچہ ہے روزے میں۔ آپ نے روزے کے فلسفے کو سمجھ کے روزہ رکھا ہے، یا جس کو جو ہے وہ عوامی روزہ کہتے ہیں، عوامی روزہ آپ نے رکھا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم ختم ہو جائے اور ہم سحری یا افطاری تک پہنچ سکے، ایسے روزے نہیں۔ بلکہ وہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر لذیذ کھانے انسان کے سامنے رکھے ہو، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، بریانی ہے اور چاٹ ہے، فروٹ چاٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انواع و اقسام کے نعمات الہیہ آپ کے پاس کھانے پینے کے میوے جات ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ جب انسان کھاتا ہے یقیناً لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس سے کئی بڑھ کر لطف اور لذت وہ اس میں ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے، محبوب سے مراد یعنی پروردگار عالم، اپنے محبوب کے لیے انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے، اور جب بھی اس کے اوپر کوئی زیادہ تکلیف آ جائے تو وہ کہے اللہم تقبل منا، ہم سے یہ قبول فرما۔ تو وہ انسان جو ہے اس حوالے سے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مقام تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے وہ ترقی کرے، کمال تک پہنچے، لیکن بندہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات نفسانی میں غرق ہو چکا ہے، نفس کا بندہ ہو چکا ہے، وہ نفس کی بندگی میں جا چکا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ہم لوگ اگر یہی کر سکے کہ کم از کم بندوں کے حد تک پہنچے تو یہ بھی، اور یہ یقیناً اہل البیت علیہ السلام یہی چیزوں کی ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اہل البیت آج کے اس دور میں ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آج اگر ہم رضایت الہی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت بقیت اللہ کو اگر ہم راضی کر لیں اور وہ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو یقیناً خلیفۃ اللہ، یعنی وہی ہے کہ جو خلیفہ اس زمین پہ اللہ کے برحق خلیفہ حضرت امام
مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند دلبند اور حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے فرزند دلبند، یہ آج ہمارے پاس ہمارے وقت کے امام ہے، حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آج اگر ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے، رضائے پروردگار رضایت امام مہدی میں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، وقت کے امام اگر ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ بات ہو رہی ہے اخلاص کی اور بندگی کی، اللہ کی بندگی کی، یعنی انسان جو ہے اگر واقعاً حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو۔ ایک بڑا مشہور عالم دین تھا کربلا معلیٰ میں، اور کربلا میں ان کی زندگی گزارتے تھے، اور بڑے عرفاء میں اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے بڑا عابد زاہد اور اس قسم کی ان کی شخصیت تھی۔ ان کی ایک خواہش تھی، یہ چاہتا تھا کہ میری ملاقات ہمارے وقت کے امام سے ہو جائے، بس میری ملاقات ہو جائے، میں امام کی زیارت کر سکوں اور ایک شرف اور سعادت کے اس مقام تک پہنچ سکوں۔ تو یہ شخص ہمیشہ جو ہے عبادتیں کرتا تھا، وظیفے زیادہ کرتا تھا۔ کبھی جو ہے حرم سید شہداء علیہ السلام میں بیٹھ کے وظیفہ کرتے تھے، کبھی مسجد سہلہ جایا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ حرم امیر المومنین علیہ السلام، کبھی جو ہے وہ سامرہ جایا کرتے تھے، اور وہاں پر وظیفے پڑھتا رہتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں مقیم جو ہے، کہتے ہیں کربلا میں مقیم تھا۔ تو اس کی خواہش تھی کہ میری ملاقات ہو جائے اپنے امام سے، ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ تو بہرحال نا امیدی بھی تھی بہرحال کسی حد تک۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ زیادہ نا امید ہوا، جیسے ہو جاتا ہے نا انسان کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ خاکی بشر ہے، تو ہماری تو اتنی بساط ہے نہیں، بہت جلدی ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری ناراضگی اور رضامندگی کے لیے تھوڑے سے ہمیں اگر تھوڑی سی بھی کچھ چیز دے دی جائے نا، ہم فوراً اپنی ساری دکھ اور درد بھول جاتے ہیں اور فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، ضعیف ہے نا، تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑی چیز پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا غضب یہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کافی وہ ناراض تھے اور کافی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر میں تھے۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک آواز سنی، خاطف غیبی جس کو کہہ سکتے ہیں، آواز سنی کہ اے شخص، اگر آپ نے اپنے وقت کے امام سے ملنا ہے تو کربلا میں آج بھی وہ بازار غالباً ہے جس کو بازار آہنگران کہتے تھے۔ تو اس نے کہا بازار آہنگران میں، سوق آہنگران میں جو ہے آپ آ جائیں۔ تو وہاں پر چونکہ ظاہر ہے آہنگران یعنی یہی ہوگا کہ ظاہر ہے وہاں پر کوئی لوہے کا کام ہوتا ہوگا، فارسی کا لفظ ہے۔ تو وہاں پر ایک دکان ہے جو قفل ساز ہے، قفل ساز یعنی تالے بنانے والا، وہ تالے بناتا تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، وہیں بازار آہنگران میں اس کی دکان تھی جہاں وہ تالے بنایا کرتا تھا لوگوں کے لیے، تالے بیچتا تھا، بناتا بھی تھا اور تعمیر بھی کراتا تھا۔ تو حضرت نے گویا کہا کہ اگر آپ نے اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرنی ہے تو بازار آہنگران اور فلاں شخص کے قفل ساز کے اس دکان میں آپ آ جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ صبح اول وقت وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو بازار آہنگران میں داخل ہوا اور وہاں سے سیدھا اسی دکان میں وہاں پہ دیکھا کہ وقت کے امام جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ امام نے ان کو اشارے سے متوجہ کرایا کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، صرف بیٹھ جائیں۔ تو وہاں بیٹھا اور بیٹھ کے امام کی زیارت سے ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا کہ انسان امام کی خدمت میں پہنچ جائے۔ وہ بڑا خوش تھا اور وہاں بیٹھا تھا۔ تو اسی اثنا میں ایک بوڑھی خاتون اس دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے پاس ایک تالا تھا، اور اس بوڑھے شخص جو صاحب دکان تھا، جو دکان کا مالک تھا، اس کو لے آیا اور کہا کہ میں اس کو 3 شاہی میں بیچنا چاہتی ہوں۔ خلفائے یہ عثمانی حکومت میں شاہی جو کرنسی ہوا کرتی تھی وہ شاہی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ عراق پر بھی تھی۔ تو اس زمانے کی بات تھی، اس نے کہا میں 3 شاہی میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں، اس تالے کو۔ تو وہ بوڑھے شخص نے اس خاتون کو مخاطب کر کے کہا
کہ کیا آپ کے پاس اس تالے کی چابی بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس چابی نہیں ہے، صرف تالا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے حساب کیا، اس نے کہا تالا اچھا ہے، اس کی قیمت 8 شاہی قیمت ہے، اور اگر چونکہ چابی اگر ہوتی تو 9 شاہی، اگر چابی نہیں ہے تو 8 شاہی۔ تو اس نے 8 شاہی نکال کے خاتون کو، اور وہ بڑی خوش ہوئی، چونکہ ظاہر ہے وہ بیچاری 3 میں بیچنا چاہ رہی تھی، 3 شاہی میں، اور اس نے جو ہے وہ 8 شاہی میں خرید لیا، بڑی خوش ہوئی۔ تو وقت کے امام جب اسی بات کے ساتھ دکان سے باہر گئے تو یہ عالم بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ تو امام نے اس کو مخاطب کیا، اس نے کہا ہمیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہو نا، یہ وظیفے، ہمیشہ وظیفے تسبیح پڑھنا اور یہ سجدے کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مسلمان ہو جاؤ ہمارے لیے کافی ہے، ہم آپ سے راضی ہیں۔ یعنی زیادہ وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی کہ آپ صاحب عمل ہیں، آپ کسی کے حق میں ظلم نہیں کرتے، آپ باتقوا ہیں، آپ کے اندر تقویداری ہے، ہم آپ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس قدر وقت کے امام جو ہے وہ اس قدر اسی چیز پر وہ راضی ہیں۔ ہمیں یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ جا کے وظیفے پڑھو، یہی ہے کہ آپ کے اندر ایمانداری ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنے مومن بھائی کے حق میں کس طریقے سے ہو، یہ سب یہ بہت زیادہ اس چیز پر وقت کے امام کو راضی کرنا ہے تو تقویٰ کے اس معیار تک پہنچنا ہوگا، اور ماہ سیام اس تقویداری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نسخہ ہمیں دیا، دیکھیں ایک ہوتے ہیں نسخے، یعنی آپ کسی ایک بیمار ہو جاتے ہیں، نسخہ ہے آپ کے لیے نا، اور ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی جلد کی بیماری ہے تو وہ لکھ دیتا ہے نا کہ یہ آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ فلاں آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور ان چیزوں میں بہرحال آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کھانسی ہے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر نسخہ لکھتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی اور تکلیف ہے تو اس کے لیے بھی نسخہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے لیے اللہ نے جو نسخہ قرآن مجید میں لکھا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، واقعا بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہے کہ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ آپ رکھو گے نا تو آپ اس تقویٰ کے مقام تک پہنچو گے۔ اب وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تقویٰ کے اس مقام تک واقعا پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی روزہ آخرکار ظاہر ہے 30 دن کا روزہ ہے یا 29 دن کا مہینہ روزہ ہے، ختم ہو گیا اور اندازہ پھر ہوا کہ نہیں ہم تو وہی پرانے کے پرانے ہی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر بڑا یعنی یہ سب سے بڑھ کر پھر انسان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم پورے روزے تو ہم نے رکھ لیے، تقویدار نہیں بن سکے۔ تقویداری اگر آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ تقویدار ہو جاتے ہیں تو یہ اس پر جو ہے یہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں مربوط ہے، ساری چیزیں آپس میں مربوط ہے، رستہ ہی ایک ہے، طریقہ ہی ایک ہے، اور خدائی رستہ ہے، اس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یقیناً اللہ کے رستے کے ہادی ہے، اللہ کے رستے کے ہدایت گر ہے، وہ آپ کو اللہ کا رستے کا دکھائے گا نا۔ تو بہرحال اس حوالے سے کہ ہمارے پاس جو ماہ سیام ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انسان اپنے آپ کو تقویٰ کے وہاں تک پہنچائے جو تقویٰ کا مقام ہے۔ یقیناً ہم سب سے گناہیں ہوتی ہے، اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یقیناً اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمارے حوالے کی ہے، تو اس کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ انسان اگر واقعاً آپ بیمار ہے، واقعاً آپ دیکھیں 2 حالت میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا نا، یا انسان بیمار ہے یا انسان سفر میں، بس یہی ہے 2 چیزیں، یعنی روزہ یہی 2 حالتوں میں ہیں، بیماری اور سفر کی حالت، یہ 2 حالتیں اگر آپ کے اوپر ہے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھو گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ خدا نخواستہ بعض لوگوں کو ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا چونکہ میں تھوڑا سا ناحیف ہوں، یعنی تھوڑا سا کمزور ہوں، اس کو ہوتا ہے نا مثلا وزن، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو 45 کلو وزن ہے اس کا، یعنی اس کی پیدائش ہی جو ہے وہ
ظاہر ہے کم وزن کا ہے یا ارسی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ بیمار نہیں ہے، اس کی جو ماڈل ہے وہ وہی ہے، اسی پوزیشن ہی اس کی وہ ہے. جیسے کچھ لوگ لمبے ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہم جو ہے وہ کمزور ہے تو اس وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے. نہیں جی، یہ کام نہ کریں. انسان جو ہے اس نعمت کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر قربان نہیں کرنا چاہیے. اولاً تو آپ کفارے کے مستحق ہو جائیں گے اگر آپ نے غلط طریقے سے جو ہے روزے کو افطار کر دیا تو کفارہ آپ کے اوپر ہوگا. اور کفارے کی مقدار بھی آپ کو پتہ ہے کہ 60 روزے ہیں. اگر کسی شخص نے متعمدن، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، نہ وہ حالت سفر میں ہے نہ وہ حالت مرض میں ہے، ایسی روزہ افطار کر دیا، اس کے اوپر 60 روزے کفارہ ہے. 60 روزوں کا کفارہ ہے. اور 60 روزوں کا کفارہ ہے. اگر وہ پھر اس حالت میں نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو وہ کفارہ تو پھر بہت بڑی تعداد ہے. یعنی اگر آپ ایک روزہ جان بوجھ کے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو وہ پھر ظاہر حساب بڑھ جائے گا. اور اگر آپ جو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اولاً تو کفارہ ہے، لیکن کفارے کو بھی اگر انسان چلیں وہ کہیں کہ نہیں بھی ہے، چونکہ ہے، لیکن انسان کیوں مثلاً سستی کر رہا ہے، یا جیسے بعض لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سفر کی ضرورت نہیں ہے اس کو، سفر مفت کے سفر، جی ہم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے اس کا روزہ قصر ہو جائے. حرام کے سفر میں تو خیر روزہ قصر نہیں ہوتا. یا بعض ڈرائیور کو آپ نے دیکھا ہے، بعض ڈرائیور ہے روزانہ ان کی چونکہ ڈرائیونگ ہے نا، جیسے مثلا اگر ہم پاکستان کی بات کریں مثال کے طور پہ، تو اس روزانہ جو ہے وہ راولپنڈی سے لاہور وہ جاتا رہتا ہے. ڈرائیور ہے نا، ٹرک ڈرائیور ہے یا وین ڈرائیور ہے یا بس ڈرائیور ہے، وہ روزانہ ہی ایسے ہی کرتا ہے نا، روزانہ جاتا ہے، روزانہ روزے کو چھوڑ رہا ہے. یہ بھی حرام ہے. حرام کا سفر ہو یا متواتر سفر ہو، اس میں روزہ رکھا جائے گا. سفر اس بندے کا ہے جو کبھی کبھی سفر کرتا ہو، یعنی دائم السفر نہ ہو. اگر دائم السفر ہے تو وہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. یا اس کے علاوہ بعض بیماریاں ایسی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اتنی زیادہ بیماری نہیں ہے، اس میں بھی روزہ چھوڑ دے. تو یہ سب چیزیں بہرحال خود انسان جانتا ہے کہ خدا نخواستہ ماہ رمضان عظیم جیسی نعمت، اس کو ان چھوٹی چیزوں پہ قربان نہیں کرنا چاہیے. سعادت بہت بڑی سعادت ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. ان ایام میں تھوڑی بہت گزارشات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ اس میں آپ مومنین نے کال کرنی ہے. نمبر ہمارا ہے انشاءاللہ یہی نمبر، اگر کھل سکے 00964 7729911424 یہ نمبر ہے ہمارا. واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کال کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ کال کریں. اگر واٹس ایپ پہ نہیں ہے اویلیبل تو آپ ایسی بھی کال کر سکتے ہیں. بہرحال اس پہ آپ نے کال کرنا ہے، اور اس پہ کال کرنے کے بعد آپ نے اپنے مولا حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے صلہ ارحام کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، جمیع مومنین کے لیے دعا کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور جس کے لیے بھی آپ دعا کرو گے وہ ساری کے ساری دعائیں جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گی، یعنی اس کا خیر آپ تک بھی پہنچے گا. اور اس کے علاوہ جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی ہے، ظاہر ہے کہ ان دنوں میں جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں، ماہ رجب سے یہ سلسلہ ہے کہ ڈونیشن کی ضرورت ہے، مالی امداد کی ضرورت ہے، اور فائنینشلی کچھ ایسے مسائل پیش آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی مدد چاہتا ہے. آپ کے پاس واجبات ہے، آپ کے پاس صدقات ہے، آپ کے پاس دوسری جو چیزیں ہیں، اس کو آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے سینڈ کر سکتے ہیں، اپنے عطیات کو سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ العزیز مخصوصاً مومنین کرام انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو 5 زبانوں میں کام کر رہا ہے، انشاءاللہ اس مہم کو
जारी रख सके इंशाल्लाह आपकी ताउन से, और पहले भी आपने ताउन किया है, अब भी आप ताउन करें ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी व सारी रह सके और ज़ियारत करबला, तालीमात अहलुल बैत का ये सिलसिला जारी रहे ता ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इंशाअल्लाह अज़ीज़। वक्त इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।